नाज़रीन, एक बार फिर आपको मिरातुन्निसा में वेलकम करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से आपको सलामती की, खुशियों की और शादमानी की दुआ देते हैं। एक बार फिर सिस्टर राखिल पीटर को अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सिस्टर, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी, शुक्रिया शाहनाबा जी, खुदा उनका शुक्र है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ मिरातुल निसा की सारी टीम के लिए, जो मुझे हमेशा खुदा के कलाम की खिदमत के लिए दावत देते हैं। थैंक यू सिस्टर। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, बल्कि मैं कहूँगी एक शाही टॉपिक है जिस पर आज हम बात करने को हैं। सबा की मलका, उसके हवाले से हम बात करेंगे और जो बातचीत की हमारी आज गुफ्तगू का सारा पेश खैमा होगा वो है बादशाही दौरा। जो शाही दौरा उन्होंने विजिट किया, आज की हमारी सारी टॉक उस पर होगी। सिस्टर, मैं चाहूंगी कि आप पहले सबा की मलका के हवाले से बताएं कि वो कौन थी और उनकी शख्सियत के एक खास पहलू, उस पर भी जरा रोशनी डालें। जी, पहला सलातीन 10 बाब उसकी 1 से 13 आयत में ये हवाला मरकूम है और ये क्वीन शीबा का रॉयल विजिट था जो किंग सुलेमान को उन्होंने किया। ये खातून जो थी ये इथोपियन थी, बेसिकली इनका बाप जो था वो बादशाह था और उसके बाद ये इतनी इंटेलिजेंट थी, इतनी जीनियस, ब्रिलियंट और एक्टिव थी कि इसे उस दौर में हज़ारों साल पहले जो है वो किसी मुल्क ने एक्सेप्ट किया कि ये बादशाह होने के लिए क्वीन के तौर पर हम पर हुकूमत करे। ये इथोपियन थी और चाँद, सूरज और सितारों की ये लोग प्रस्तिश करते थे और इसराइल के साथ इनके तिजारती ताल्लुकात थे और चूँकि इनके ताजिर जो थे वो इसराइल में तिजारत के लिए अक्सर व पेशतर आया जाया करते थे, तो वो इसराइली बादशाह सुलेमान के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करते थे कि सुलेमान बादशाह एक बड़ा दानिश्वर बादशाह है वहाँ पर, उसकी ज़हानत के किस्से मशहूर थे, उसकी अदालत व इंसाफ के किस्से बड़े मशहूर थे और उसके मुल्क में उसके फ़न तामीर के, हाज़िर बाशी के, इल्म और दानिश के और उसके महल की खूबसूरती और इस किस्म की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन पर लोग बहुत ज़्यादा बात करते और तज़किरा करते थे। यही सबब था कि ये खातून सुलेमान बादशाह को मिलने के लिए बेचैन हुई, बेताब हुई और इसने चाहा कि मैं ज़रूर उसे मिलूं और उसकी उस हाज़िरबाशी को देखूं, परखूं और जांचूं। क्या खूबसूरत बात है। आपने तो मेरे इतने से सवाल में ही बड़ी ज़बरदस्त बातें बयान की है, मगर मैं चाहूँगी कि हम इस पर तफसीलन गौर करें। सिस्टर, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि हमने तो वो दौर देखा नहीं, ना हम जानते हैं, मगर थोड़ा सा मीडिया से या हिस्ट्री अगर आप पढ़ लेते हैं तो उससे आपको थोड़ी भावना हो जाती है कि जब एक मलका और एक बादशाह के बारे में अगर हम पढ़ते हैं और जो अभी हम सीख रहे हैं, जब वो एक बादशाह से मिलने का इरादा करती है तो वो कौन-कौन सी तैयारियां होती हैं जो उस दौर में, या वो शाही अतवार होते हैं, तरीके होते हैं जिनको अपनाया जाता है और जिनको करना भी ज़रूरी होता है? मैं चाहूँगी इसको आप ज़रा बयान करें। जी, सबा की मलका जब सुलेमान बादशाह को मिलने आई तो उसने शाही आदाब और रख रखाव का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। क्वीन शीबा ने ज़बरदस्त तैयारी की, शाही अदब व आदाब का लिहाज रखते हुए हज़ारों किलोमीटर के सफ़र को तय किया। एक बड़े जुलूस के साथ वो जो थी अपने सिपाहियों के साथ, अपने फ़ौजियों के साथ, अपने वज़ीरों और सलाहकारों के साथ, मशीरों के साथ, एक बड़े जुलूस के साथ वो तशरीफ़ लाई ताकि कई महीनों का सफ़र करके और इसके साथ-साथ उसने बहुत सारे कीमती तोहफ़े जो थे वो सुलेमान बादशाह को पेश किए, लेकर आई, जिन्हें ऊँटों पर उसने लादा। उनमें कीमती लिबास थे, हीरे थे, मोती थे, कीमती पत्थर थे, जो सुलेमान बादशाह के शायान शान थे। इस उनकी कीमत का अंदाज़ा इस बात से लगाएँ कि कहा जाता है, तारीख बताती है कि सुलेमान बादशाह को जितने बादशाह, उमरा या लोग मिलने आए, उनमें से कभी भी उतनी कीमत और क्वालिटी के तोहफ़े किसी ने नहीं दिए ओह! जो क्वीन शीबा ने, जिसे अरबी में बल्कीस का नाम दिया गया और यूनानी में से मकीदा का नाम दिया हुँ, गया, हुँ। इस नाम से याद किया जाता है, उसने पेश किए। बहुत कीमती थे और ज़बरदस्त सफ़र की तैयारी करके वो बादशाह को मिलने के हुँ, लिए हुँ। आई। बहुत ज़बरदस्त बात कि मतलब बादशाहों का तो ज़िक्र सुनते ही हैं और मैं ये समझती हूँ कि एक फीमेल को,
ایک بادشاہ کا رتبہ دینا، ملکہ کا رتبہ دینا ہزاروں سال پہلے بہت ہی خوبصورت رہا ہوگا، اور پھر جس طرح سے اس خاتون نے سفر کیا، اور چھوٹا موٹا سفر نہیں تھا، آج تو آپ سوچیں ہوں، ٹکٹ آن لائن کروا لیں، آپ جہاز پکڑیں اور پہنچ جائیں جی، بہت سے بہت 18 گھنٹے، 9 گھنٹے، 10 گھنٹے کا سفر، مگر یہ مہینوں پر محیط تھا، اور پھر زمینی سفر، اور جو جانوروں پہ سفر کرتے ہیں وہ جی تھکا دینے والا سفر ہوتا ہے، مگر کیا ہی بات ہے، اس وقت کی بھی میں سمجھتی ہوں ایک اپنا شام تھا، ایک اپنا دور تھا وہ بھی۔ سسٹر، اس ملکہ کا تعلق غیر قوم سے تھا، جی ایسا ہی ہے؟ جی جبکہ میں کیا بلکہ سبھی جانتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ کسی کا بھی طرفدار نہیں ہے، چاہے وہ غیر اقوام سے ہوں، چاہے وہ اسی قوم سے ہوں، سب کا ذکر ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے، مگر میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس ملکہ میں ایسی کیا خاص بات تھی جس کا ذکر خداوند کے خدا نے، یسوع المسیح نے نئے عہد نامے میں کیا؟ جی کوئن شیبا نے 1200 کلومیٹر سے زائد سمندری اور زمینی مختلف تکلیف دہ سفر کو طے کر کے جب اسرائیل کے بادشاہ کو ملنے کے لیے آئی، تو کہا جاتا ہے، تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ جب بادشاہ کے وزیر اور امراء اسے ریسیو کرنے کے لیے آئے، تو وہ ان کے رکھ رکھاؤ سے، ان کے لباس سے، ان کے پہناوے سے، ان کے شاہی آداب کو دیکھ کر اس نے بادشاہ کے وزیر کو، جو سلیمان کا وزیر تھا، اسے سمجھا کہ یہ سلیمان بادشاہ ہے، اور اسے جھک کر سجدہ جب وہ کرنے لگی اور اسے آداب بجا لانے لگی، تو اس نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ مجھے آداب مت بجا لائیں۔ تو اس نے کہا، کیا تم سلیمان بادشاہ نہیں ہو؟ اس نے کہا، نہیں، میں تو اس کا ایک حقیر ملازم ہوں، سلیمان بادشاہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سو یہ بڑی دنا خاتون تھی۔ جب یہ وہاں پر آئی تو سلیمان بادشاہ کو دیکھ کر، اس کے تخت کو، اس کی ملاقات کے طریقے کو دیکھ کر، اس نے جو بات کہی وہ نہایت اس کی دنائی کو پروف کرتی ہے، اور وہ یہ بات تھی کہ اس نے کہا، خداوند مبارک ہو جو تجھ سے ایسا خوشنود ہوا کہ تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا۔ یعنی بڑی زبردست بات، اس نے خداوند کی تعریف کی، اور اس کے بعد سلیمان بادشاہ کی تعریف کی کہ خداوند کیسا زبردست، کیسا مبارک، کیسا ہے تمہارا کہ جس نے تجھ سے خوش ہو کر تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا۔ سو بائبل مقدس میں بے شک جیسے آپ بات کر رہے تھے، بہت ساری غیر قوم عورتیں ہیں، جیسے راہب ہے، روت ہے، اور سارپت کی بیوہ ہے، کنانی عورت ہے، پرسکلا ہے، لدیا ہے، اور انہی میں سبا کی ملکہ کا بھی شمار ہوتا ہے، جو غیر قوم ہونے کے باوجود بائبل میں ایک خاص مقام اور عزت اور نام حاصل کر پائی۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ میں یہاں پر ناظرین یہی کہنا چاہوں گی کہ چاہے آپ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہو، چاہے آپ کا مذہب کوئی بھی ہو، اگر آپ نیک کام کرنا جانتے ہیں، اگر آپ خدا کی بتائے ہوئے حکموں پر عمل کرنا جانتے ہیں، تو پھر خدا آپ کو ضرور سراہے گا، آپ کو اس مقام پر پہنچائے گا جو آپ اپنی محنت کی وجہ سے، ایمانداری کی وجہ سے، خداوند کی محبت کی وجہ سے ڈیزرو کرتے ہیں۔ سسٹر، میں چاہوں گی کہ اب تک ہم نے ملکہ کی شخصیت کے حوالے سے بات کی، ان کے رکھ رکھاؤ کے حوالے سے بات کی، وہ کہاں سے چلیں اور کتنا سفر انہوں نے طے کیا، اور کافی دانشمند خاتون تھیں، مگر میں چاہوں گی کہ اب آپ ضرور یہ بات بھی بتائیں کہ وہ جس طریقے سے آئی تھیں اور جو تحائف لے کر آئیں، اس کا بھی ذکر آپ نے بڑا خوبصورتی سے کیا، اور بہت ہی زبردست ان کا سامان تھا جو وہ لے کر آئی ہیں۔ میں چاہوں گی کہ آپ ضرور اب حضرت سلیمان بادشاہ کے حوالے سے بتائیں کہ جب انہوں نے انہیں رخصت کیا ہوگا، انہوں نے کیا تحائف دیے ہوں گے، یہ بھی ضرور ہم جاننا چاہیں گے۔ جی شاہی ادب و آداب کے حوالے سے سلیمان بادشاہ نے اس بات کا خاص دھیان رکھا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سبا کی ملکہ جن چیزوں کی مشتاق ہوئی، نمبر 1، نمبر 2، جو کچھ اس نے مانگا، اور نمبر 3، اور شاہی سخاوت کے مطابق سلیمان بادشاہ نے جو کچھ اس نے پریزنٹ کیا یا سلیمان بادشاہ کو پیش کیا، 3 درجے زیادہ اسے نوازا۔ جن چیزوں کی وہ مشتاق ہوئی، جو کچھ اس نے مانگا، اور سخاوت کے مطابق شاہی خزانے سے دل کھول کر اسے عطا کیا گیا۔ سو جب ہم کسی بادشاہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو جو کچھ ہم اسے پیش کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر بادشاہ کا یہ فرض ہوتا ہے یا بادشاہ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مہمان کو پیش کیا جائے۔
سبا کی ملکہ کو 3 طرح سے بادشاہ نے نوازا۔ بالکل اسی طرح سے جب ہم کسی بادشاہ کے حضور آتے ہیں تو وہ ہمیں جو کچھ ہم لے کر آتے ہیں اس سے دگنا تگنا اور کئی گنا زیادہ نوازنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر سلیمان بادشاہ ایک زمینی بادشاہ ہو کر سبا کی ملکہ کو اتنا نوازتا ہے اور اتنا کچھ عطا کرتا ہے، تو اگر ہم اس کے مقابل دیکھیں، ہم بادشاہوں کے بادشاہ خداوند یسوع المسیح کے حضور میں آتے ہیں تو وہ کتنا زیادہ ہمیں اپنی برکات میں سے، اپنے شاہی خزانوں میں سے، اپنے آسمانی خزانوں میں سے نوازنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، بشرطہ کہ ہم سبا کی ملکہ کی طرح بڑی تیاری کے ساتھ اسے سننا پسند کریں، اس سے ملاقات کرنا پسند کریں، اس کی شکر گزاری اور اس کی تعریف کرنا اور اسے سراہنا، اسے مبارک کہنا اور اس کی نعمتوں کے لیے اس کی شکر گزاری کرنا پسند کریں۔ بڑی خوبصورت بات کی سسٹر آپ نے یہاں پر۔ میں ضرور اس بات کو بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک ملکہ نے جو کئی کلومیٹر، ہزاروں کلومیٹر دور اس نے اس بادشاہ کا ذکر سنا، اور اس قدر سنا اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ سنا کہ وہ ایکچولی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس پوسٹ پر وہ خاتون تھی تو اس کا اپنا بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہوگا، اس کا اپنا بھی رکھ رکھاؤ ہوگا، اس کا اپنی بھی ذمہ داریاں ہوں گی اور کچھ باؤنڈریز ہوں گی جس کو آپ نہیں توڑ سکتے کسی بھی ایریا میں رہتے ہوئے۔ ایک نارمل آدمی تو شاید کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر جب آپ ایک مخصوص کام کے لیے چنے جاتے ہیں تو آپ کو کافی چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا، سوچنا، سمجھنا پڑتا ہے۔ مگر یہاں پر کیا خوبصورت بات آپ نے پورے پروگرام میں ہی بیان کی کہ اس خاتون نے، بلکہ اس ملکہ نے، جب اس بادشاہ کا ذکر سنا تو وہ اس قدر خوبصورت الفاظوں سے سنا ہوگا، اس قدر بڑی باتیں بیان کی گئی ہوں گی کہ وہ ایک ملکہ ہوتے ہوئے نہیں رہ پائی، اور اس نے پھر پلاننگ کی، تیاری کی۔ ظاہر سی بات ہے کوئی چھوٹی موٹی تیاری نہیں ہوگی، جس طرح وہ ایک قافلے کے ساتھ نکلی ہیں، ساز و سامان کے ساتھ نکلی ہیں، ان کی اپنی بھی تیاری ہوگی، اور تقریباً کافی مہینے انہوں نے راستے میں بھی لگے، اور وہاں اسٹے کرنے کے لیے بھی اس کو اپنا بھی سامان چاہیے ہوگا۔ ہم لیڈیز ہی اگر 4-5 دن کے لیے کہیں جانا پڑ جائے تو ایک سوٹ کیس ہوتا ہے تیاری کے ساتھ، مگر وہ ایک ملکہ ہوتے ہوئے انہوں نے اسی طرح سے انہیں اپنی تیاری کرنی پڑی، اور ان کی اپنی تیاری تھی سو تھی، اور جو لے جانے کی تیاری انہوں نے کی، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ آج تک ان کی لائف میں اس بادشاہ کو، حضرت سلیمان بادشاہ کو ایسے تحائف کبھی نہیں ملے جو تحفے تحائف اس ملکہ نے ان کو پیش کیے۔ تو میں اس پورے پروگرام میں یہ بات سوچ رہی تھی کہ یہ دنیاوی بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، اور اس بادشاہ کی بات ہو رہی ہے جس نے خدا سے الہی حکمت کو مانگا تھا، اور خدا نے اپنے بندوں کو عطا بھی کیا، اور بڑی سرفرازی اور کامیابی اور شہرت عطا کی۔ تو ایک دنیاوی طور پر ایک عام بادشاہ کے بارے میں سن کر وہ ملکہ، وہ بھی ملکہ ہے، وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، اس نے سنا اور وہ ملنے کے لیے گئی، پوری تیاری کے ساتھ گئی، پورے ساز و سامان کے ساتھ گئی، اور میں سمجھتی ہوں اپنا بیسٹ لے کر گئی۔ تبھی آپ نے اتنی بڑی بات کی کہ ایسے تحائف کسی نے کبھی پیش نہیں کیے، اور پھر اس پر سونے پہ سہاگا اس بادشاہ نے بھی، جو اگر انہوں نے 1 گنا دیا ہے اس ملکہ نے، تو انہوں نے 3 گنا یا 4 گنا یا شاید پتہ نہیں کتنے گنا بڑھ کر تحفے تحائف عطا کیے۔ اب بات اگر ہم کریں کلام مقدس کے بادشاہ کی، اس آسمانی بادشاہ کی جو اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور تمام بادشاہوں کو اس کے آگے جھکنا لازم ہے، اور انسان تو انسان، میں سمجھتی ہوں کہ ہر مخلوقات اپنے خداوند کی حضوری میں جھکتی ہے اور شکر گزاری کرتی ہے۔ ہم جب اپنے بادشاہ کے آگے جاتے ہیں، وہ بادشاہ جو ازل سے ابد تک ہے، یہ تو وہ بادشاہ کی بات کی ہے جو کچھ سالوں کے لیے زمین پر آیا اور چلا گیا، اور اس کا نام کتاب مقدس میں موجود ہے، مگر میں جس بادشاہ کی بات کر رہی ہوں وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے، اول ہے اور آخر ہے، اور اس کی کوئی ابتدا بھی نہیں اور کوئی انتہا بھی نہیں۔ ہم جب اپنی تیاری کے ساتھ خداوند کے پاس آتے ہیں تو ہماری تیاری کیسی ہونی چاہیے؟ یہ تو آپ نے ایک دنیاوی اگزامپل دیا کہ اس ملکہ نے کتنی خوبصورت تیاری کی اور بہترین چیزیں اس کے پاس لے کر گئی، اور یہ وہ دنیاوی ہے جس کی شہرت سنی ہے، اور یہ وہ شہرت ہے جو آج ہے اور کل ختم ہو جائے گی۔ مگر ہم جس بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، کس دل کے ساتھ جاتے ہیں؟
کس رویے کے ساتھ جاتے ہیں اور کیا لے کر جاتے ہیں، اور پھر ہمیں اس کے عوض کیا ملتا ہے۔ میں چاہوں گی اس پر آخر میں آپ ضرور کلام مقدس میں سے رہنمائی کے طور پر کچھ بات کریں، یا روحانی طور پر ہماری تقویت ہو، ایسی کوئی گفتگو سے ہم اس پروگرام کا اختتام کریں۔ سبا کی ملکہ کی تعریف بائبل مقدس میں حضرت یسوع المسیح نے اپنے منہ مبارک سے کہی۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 42ویں آیت میں لکھا ہے، دکن کی ملکہ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ آمین۔ بات ہے، آمین۔ بے شک سلیمان ایک زمینی بادشاہ تھا، اور اس کی حکمت خداوند کے سامنے، یسوع المسیح کی ذات اقدس کے سامنے محدود تھی، اور اسی کی دی ہوئی عطا کی ہوئی ایک چیز تھی۔ لیکن ہم جس خداوند کے حضور میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم جس خدا کو ملاقات کا شرف ہمیں انسان کو حاصل ہوا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا ہے، پوری کائنات کا مالک اور خالق اور تخلیق کرنے والا ہے۔ سو یہی سبب ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ دکن کی ملکہ سلیمان کی حکمت سننے آئی، دکن کی ملکہ سلیمان کی فن تعمیر کو دیکھنے آئی، دکن کی ملکہ سلیمان بادشاہ کے شاہی دسترخوانوں، وزیروں اور امیروں کی نشستیں اور اس کے کام کو دیکھ کر حیران ہوئی، اس کے بادشاہوں کے ملازموں کی حاضر باشی سے حیران ہوئی، اس کی قربانیاں اور عبادت کے طریقہ کار کو دیکھ کر حیران ہوئی، اور یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی زیادہ حکمت، دانائی، فہم، دانش رکھتا ہے، کیونکہ اس کا نام رب الفاج یسوع المسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اور وہ پوری دنیا کو تخلیق کرنے والا ہے۔ اس کی حاضر باشی، اس کی فن تعمیر اور اس کے شاہی دسترخوانوں کی کوئی مثال نہیں ہے، اور ہم خوش نصیب لوگ ہیں جو اسے سننے کے لیے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ یسوع مسیح نے اس شکوے کو کیا کہ دکن کی ملکہ اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر ان سبوں کو مجرم ٹھہرائے گی، قصوروار ٹھہرائے گی، ان پر انگلی اٹھانے کا اختیار رکھے گی، جو دنیاوی بادشاہ کو نہیں بلکہ روحانی بادشاہ کو، بادشاہوں کے بادشاہ کو سننے اور ملاقات کے لیے آتے ہیں، لیکن بنا تیاری کے، بنا دل کی تبدیلی کے، بنا اپنے سوچوں کی تبدیلی کے، بنا پاکیزگی کے ساتھ اور بغیر تیاری کے اس کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں، اور اسے معمولی یا کوئی عام خدا یا عام بادشاہ سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھتے ہیں جس کے مقابلے میں زیادہ بہتر سلوک سبا کی ملکہ نے سلیمان بادشاہ سے کیا۔ سو مجھے اور آپ کو اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سبا کی ملکہ کی طرح جن دعاؤں کے ہم مشتاق ہیں، جن دعاؤں کے جواب کے ہم مشتاق ہیں، جو چیزیں ہم اپنی زندگی میں خداوند اپنے خدا سے ریسیو کرنا چاہتے ہیں، اور جن شاہی برکات میں سے، شاہی خزانوں میں سے، آسمانی خزانوں میں سے ہم خدا کے تخت سے ریسیو کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چیزوں کو سبا کی ملکہ کی طرح بادشاہوں کے بادشاہ سے لینا چاہتے ہیں، تو ہمیں ویسی تیاری بھی کر کے اس کے حضور میں حاضر ہونا ہوگا، اس کی بارگاہوں میں حاضر ہونا ہوگا، تاکہ جس طرح سلیمان بادشاہ نے بہت کچھ سبا کی ملکہ کو دیا اور نوازا، اسی طرح سے میرا اور آپ کا بادشاہ ہمیں بہت کچھ نوازے، ہمیں دے، اور اپنے شاہی خزانوں سے ہمیں عطا کرنے والا ٹھہرے۔ آمین۔ تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یہاں پر میں آخر میں آپ سے ضرور یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جو خداوند نے فرمایا کہ ہمیں ہر ایک بات میں ایماندار ہونے کی، وفادار ہونے کی، اور خداوندوں کے خدا کے حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، مگر میں یہ بات ضرور آپ سے شیئر کروں گی کہ خواہ آپ کا تعلق کسی بھی قوم سے ہے، جس طرح ابھی ہم نے اس غیر قوم کی ملکہ کے حوالے سے سیکھا اور سمجھا کہ یہ بھی کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں تھی، ایک بہت بڑی شخصیت تھی، اور اس کا نام کلام مقدس میں مرقوم ہے۔ تو آپ بھی، اگر آپ کسی بھی اسٹیٹس پر ہیں، آپ کا کوئی بھی رتبہ ہے، آپ خواہ صرف گھر میں
ایک عام عورت کی طرح زندگی گزار رہی ہیں، مگر یہ لفظ میں نے جان بوجھ کے بولا ہے، عام کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ چاہے گھر میں ایک ماں ہیں، آپ بیٹی ہیں، آپ بہن ہیں، آپ کسی بھی عہدے پر ہیں، آپ کی اپنی ایک شخصیت ہے، آپ کا اپنا ایک رتبہ ہے۔ جو آپ کر سکتی ہیں وہ اور کوئی نہیں کر سکتا، تو اپنے کام کو اور بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کریں اور خداوند کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ دیکھیں خداوند آپ سے کیا کروانا چاہتا ہے، آپ کو اور کون سی ذمہ داری دینا چاہتا ہے، اور شاید وہ وقت آج ہے، ابھی ہے، یا آنے والا وقت ہے کہ خداوندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ کب آپ سے ملنے کے لیے آپ کے پاس موجود ہوتا ہے۔ یہ آپ کے اپنے دل کی تیاری ہے، یہ آپ کی اپنی روحانی تیاری ہے کہ آپ کس تیاری کے ساتھ اور کتنی ایفرٹ کے ساتھ اور کتنی سج دھج کر اپنے دلہا کے پاس آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ کہ خداوند ہمیں وہ تیاری بخشے جو خداوند چاہتے ہیں کہ ہم تیاری کرنے والے ہوں، اسی تیاری کے ساتھ خداوند کے پاس آئیں اور دیکھیں آسمان کا جو اچھا خزانہ خداوند کے پاس ہے وہ خداوند آپ کو دینا چاہتا ہے۔ سسٹر میں چاہوں گی کہ کلام مقدس میں سے ہم نے بہت خوبصورتی کے ساتھ بہت ساری باتوں کو سیکھا، اس ملکہ کے حوالے سے بھی سیکھا اور حضرت سلیمان کی دانشمندی کے حوالے سے سیکھا۔ میں چاہوں گی اس حوالے سے اس پورے میسج میں آپ ہمارے دیکھنے والے آڈینس کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات ان کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ جی، سبا کی ملکہ کی تعریف بائبل مقدس میں حضرت یسوع المسیح نے اپنے منہ مبارک سے کہی۔ دکن کی ملکہ سلیمان کی حکمت سننے آئی، دکن کی ملکہ سلیمان کی فن تعمیر کو دیکھنے آئی، دکن کی ملکہ سلیمان بادشاہ کے شاہی دسترخوانوں، وزیروں اور امیروں کی نشستیں اور اس کے کام کو دیکھ کر حیران ہوئی، اس کے بادشاہوں کے ملازموں کی حاضر باشی سے حیران ہوئی، اس کی قربانیاں اور عبادت کے طریقہ کار کو دیکھ کر حیران ہوئی، اور یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی زیادہ حکمت، دانائی، فہم، دانش رکھتا ہے، کیونکہ اس کا نام رب الفاج یسوع المسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اور وہ پوری دنیا کو تخلیق کرنے والا ہے۔ اس کی حاضر باشی، اس کی فن تعمیر اور اس کے شاہی دسترخوانوں کی کوئی مثال نہیں ہے، اور ہم خوش نصیب لوگ ہیں جو اسے سننے کے لیے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ یسوع مسیح نے اس شکوے کو کیا کہ دکن کی ملکہ اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر ان سبوں کو مجرم ٹھہرائے گی، قصوروار ٹھہرائے گی، ان پر انگلی اٹھانے کا اختیار رکھے گی، جو دنیاوی بادشاہ کو نہیں بلکہ روحانی بادشاہ کو، بادشاہوں کے بادشاہ کو سننے اور ملاقات کے لیے آتے ہیں، لیکن بنا تیاری کے، بنا دل کی تبدیلی کے، بنا اپنے سوچوں کی تبدیلی کے، بنا پاکیزگی کے ساتھ اور بغیر تیاری کے اس کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں۔ سلیمان ایک زمینی بادشاہ تھا، اس کے وسائل، اس کی ریسورسز محدود تھی، لیکن خداوندوں کا خدا یسوع المسیح حقیقی بادشاہ، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے خزانے لامحدود ہیں۔ اگر آپ اس کے خزانوں سے لینا چاہتے ہیں تو سبا کی ملکہ کی طرح بہترین تیاری کے ساتھ، دل کی تیاری کے ساتھ، روحانی تیاری کے ساتھ خداوند کے حضور میں آئیں، اس سے مانگے، طلب کریں، وہ آپ کو عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ آمین۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اس وقت تک جہاں رہیں خوش رہیں، شادمان رہیں، خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔